वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन डीसी में मुमताज स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैन अवी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। आला सतही मुकालमे में पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी मौक़िफ़ पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में मुमताज स्कॉलर, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैन अवी मीडिया नुमाइंदगान से अहम मुलाकातें हुई, जिनमें पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी मौक़िफ़ पर जामे अंदाज में रोशनी डाली गई। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों के दौरान फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के तस्वीराती विजन, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का हवाला देते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को उजागर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क रहा है और इसी तजहद में इंसानी और मुआशी दोनों हवालों से भारी कीमत अदा की। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हाइब्रिड वारफेयर में बाज़ इलाकाई अनासर के मनफी किरदार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के बेपनाह कुदरती और इंसानी वसाइल का जिक्र करते हुए आलमी शराकतदारों को इश्तिराक अमल की दावत दी। फील्ड मार्शल ने बैन अवी तनाज़ात पर पाकिस्तान के मुतवाज़न मौक़िफ़ का इयादा किया और कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की, बिलखुसूस इंसदाद दहशत गर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में बाहमी मफादात को उजागर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बावकार, कसीरुल जहती और नतीजा खेज होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात किस समत जा रहे हैं, तफसीलात सामने आएंगी तो रद्द अमल देंगे। मेरा नहीं ख्याल इस बार अमरीका कोई डिमांड करेगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट रुका हुआ है। बजट मंजूरी के लिए बानी PTI से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। जब हुकूमती नुमाइंदे इधर आएंगे, खासकर इसहाकडार साहब आएंगे, वो यहाँ स्टेटमेंट देंगे, फॉरेन पॉलिसी के उसके तस्करे में उसका जिक्र करेंगे तो ऑब्वियसली पे रिस्पांस देंगे। लेकिन फिलहाल तो हुकूमत की किसी तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। कैटेगोरिकली यही स्टेटमेंट है कि वी विल स्टैंड बाय ईरान हमारा नेबर कंट्री है, हमारा मुस्लिम है और पाकिस्तान की हमेशा से यही पॉलिसी रही है। हम चाहना ही उसको ही सपोर्ट करें। देखो, मुलाकात हर सूरत होने चाहिए। खान साहब के इंस्ट्रक्शंस थे, मुलाकात होनी चाहिए। अली अमीन साहब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का, वो बजट प्रोसेस करने हैं तो लास्ट टाइम उन्होंने उनसे सजेशंस पर बात की है। खान साहब से मुलाकात बहुत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराने की साजिश का इंकशाफ। इल्ज़ाम लगाया कि साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। वीडियो बयान में कहा कि आइन के मुताबिक अगर हम बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे को टेक ओवर कर सकता है। इसलिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने साजिश के तहत बजट इजलास के लिए समरी पर दस्तखत करने से इनकार किया। वफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती अराकीन असेंबली को कट मोशन पर वोटिंग में हिस्सा न लेने की हिदायत कर दी। मजीद कहा कि बजट पर मुशावरत के लिए पहले दिन से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। किसी भी वक्त असेंबली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो साजिश करके काम कर रहे हैं, जो अपनी साजिश एक्सपोज हो गई है, तो मैं पूरे सूबे की आवाम को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, वर्कर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर फिर कोई निजाम लाना चाहते हैं, जिस निजाम के अंदर इन्होंने 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक आपके साथ किया और आज पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबों में ये कर रहे हैं। आप बराबर हो जाएं, तैयार हो जाएं, मैं आपको लायमत दूंगा और किसी भी सूरत में मैं इनको इस तरीके से ये साजिश कामयाब नहीं करने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे नहीं रखे गए। अपोजिशन की खवातीन अराकीन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़ी और मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन असम्बली सूबिया शाहिद ने कहा कि माजी में बजट में बेवा खवातीन के लिए मंसूबे रखे जाते थे, लेकिन इस बार उनके लिए कोई खास स्कीम शामिल नहीं की गई। JUI की रिहाना इस्माइल का कहना था कि खवातीन से मुताल्लिक फलाही मंसूबों की कमी का मामला असम्बली में उठाएंगे।
بجٹ میں خواتین کے لیے اس طرح کچھ نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں کہ خواتین کی حالت زار بہتر ہوگی. یہ کچھ بھی حکومت نہیں کر رہی, صرف دعوے اور وعدے کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پہلے کم از کم اسکل کے پہ تو خواتین کے لیے کام ہوتا تھا, بیواؤں کے لیے کچھ وظائف رکھے جاتے تھے. ایجوکیشن پہ فوکس ان کو کرنا چاہیے, اسکل پہ کرنا چاہیے, اور بھی بہت سی ضروریات ہیں جو خواتین سمجھتی ہیں. لیکن یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ خواتین کو فیصلہ سازی میں بہت دور رکھا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ خواتین کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے. لیکن بات آتی ہے تو ادھر کسی بھی عورت کو نہ لاسٹ ٹینیور میں کوئی منسٹری دی گئی تھی, نہ اس ٹینیور میں عورتوں کو کوئی اسمبلی منسٹری نہیں گئی ہے. یہ ہماری 5 ممبران ہیں, اس میں کسی بھی کو بھی بجٹ میں نہیں بٹھایا گیا کہ اس سے پوچھا جائے کہ عورتوں کی کیا ضروریات ہو سکتی ہیں, کہ اس کا بھی کوئی حصہ ڈالا دیا جائے, یا ان کے لیے کیا آپ لوگ تجاویز دے سکتی ہیں. ایک ممبر سے بھی یہ نہیں پوچھا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل عمر حیات 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد پیش کر دیا گیا ہے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم انتہائی چالاک اور جرم کی سنگینی کو سمجھتا ہے, اس لیے موبائل فون برآمد نہیں کروا رہا. ملزم کا مزید 7 یوم کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. اس حوالے سے مزید جانیں گے اون رضا سے. جی اون, بتائیے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل عمر حیات 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے, اور ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ حفیظ احمد کی عدالت میں پیش کیا گیا. پروسیکیوشن کی جانب سے عدنان علی, راجہ نوید حسین اور مظہر بشیر عدالت میں پیش ہوئے, اور پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ ملزم کے زیر استعمال گاڑی برآمد ہو چکی ہے, موبائل فون برآمد ہو جانا مقصود ہے. اور مزید کہا گیا کہ ملزم انتہائی چلاک اور جرم کی سنگینی کو سمجھتا ہے, اس لیے موبائل فون برآمد نہیں کروا رہا. ملزم کا مزید 7 یوم کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے دوبارہ 23 جون کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. جی بہت شکریہ اون رضا. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس پر آئینی بینچ کی سماعت پیر تک ملتوی. بینچ کی جانب سے سپریم کورٹ کی اختیارات سے متعلق سوالات جسٹس صلاح الدین پنہور نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال سے سپریم کورٹ کی اختیارات کی حد کیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے, کل کو پھر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہے. اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کیا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوئی. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ایک بار پھر ووٹ کو بنیادی حق قرار دینے کی مخالفت کی اور استفسار کیا کہ کیا پیدائش سے ووٹ کا حق مل جاتا ہے یا 18 سال کی عمر میں ملتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ایک بنیادی حق ہے جو پیدائش سے مل جاتا ہے. جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا کہ مگر عوام کو نمائندے منتخب کرنے کے حق سے 1970 میں محروم رکھا گیا. سلمان اکرم راجہ بولے کہ صرف 1970 نہیں بلکہ اس حق سے عوام کو بار بار محروم رکھا گیا. سلمان اکرم راجہ کا دلائل میں اصغر خان کیس کا حوالہ, کہا میں اسی عدالت میں موجود تھا, ایک طرف اسلم بیگ تھے, دوسری طرف اصغر خان, دونوں لوگوں نے بیان حلفی دیا تھا کہ ہم نے الیکشن میں مداخلت کی تھی. کہا گیا یہ سب قومی مفاد کے تناظر میں کیا گیا. جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم تو فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا سیاستدان اس پر عمل کرتے ہیں. کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے. حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی قیمتوں پر مصنوعی اضافے کے معاملے پر اہم اجلاس طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ذخیرہ اندوزی اور سٹے بازی کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی. اہم خبر ہے وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں پر مصنوعی اضافے کے معاملے پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اور چینی مافیا کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی منظوری. ذخیرہ اندوزوں کے مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں اور کارٹلز کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. چینی کی منمانی قیمتوں میں اضافے پر یہ نوٹس دیا گیا ہے اور وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں پر مصنوعی اضافے کے معاملے پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم کی ملک بھر میں چینی مافیا کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی منظوری. ذخیرہ اندوزوں, مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں اور کارٹلز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں پر مصنوعی اضافہ جو کیا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ اجلاس طلب کیا اور سٹے بازوں کے خلاف اور مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے.
ایران اسرائیل وار کی بات کریں تو ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی شمولیت پر صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی میں امریکہ کی ممکنہ شمولیت سے متعلق آئندہ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطوں کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کا تعلق ہے، میں تصدیق کر سکتی ہوں کہ یہ رابطے جاری ہیں۔ ہم ان کے ساتھ 6 مراحل پر مشتمل مذاکرات میں شامل رہے جو بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقوں سے ہوئے۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جلد براہ راست مذاکرات کے امکانات موجود ہیں، تاہم امریکہ کا موقف واضح ہے کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میڈیا میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں جن کا صدر ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت ایران پر صدر کے فیصلے سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں خود صدر ٹرمپ نے پیغام دیا کہ وہ ان خبروں کو نظر میں رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ حملے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کو علم ہی نہیں کہ وہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے آخری فیصلہ اس کی مقررہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے کرنا پسند ہے۔ امریکی اور برطانوی اخبارات نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر نے حملے کی ابتدائی منظوری تو دے دی تھی، انہوں نے حتمی حکم روک رکھا ہے کیونکہ وہ ایران کو کی گئی سفارتی پیشکش کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی، جبکہ امریکی صدر نے حتمی حکم تاحال روکا ہوا ہے۔ وہ ایران کو کی جانے والی پیشکش پر جواب کے منتظر ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، چینی صدر کا فوری ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل کو جلد از جلد جنگ بندی کرنی چاہیے۔ ایرانی جوہری مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ روسی حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشیدگی خاتمے کے لیے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں تیز ہو گئیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ آج جنیوا میں ایرانی ہم منصب کے ساتھ جوہری پروگرام پر اہم مذاکرات کریں گے۔ یورپی وزرائے خارجہ پہلے یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار کا یا کالا سے جرمنی کے مستقل مشن پر ملاقات کریں گے، جس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ جرمن سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی ہم آہنگی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ان کا مقصد ایران سے یقین دہانی حاصل کرنا ہے کہ وہ جوہری توانائی کا استعمال صرف پرامن سول مقاصد کے لیے کرے گا۔ مذاکرات کے بعد ماہرین کی سطح پر سٹرکچر ڈائیلاگ بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ ایران اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ تہران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران مسلسل اس بات کی تردید کرتا رہا کہ اس کا جوہری پروگرام عسکری نوعیت کا ہے۔ پاکستان اور چین کا ہمہ موسمی تجزیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کنمنگ میں 6 چین جنوبی ایشیا تعاون فورم کے موقع پر اہم ملاقات ہوئی۔ ایڈیشنل سیکریٹری عمران احمد صدیقی اور چینی نائب وزیر خارجہ سنبی ڈونگ کی ملاقات۔ خطے میں بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، قریبی رابطے جاری رکھنے پر زور۔ سی پیک کے تحت زرعی ٹیکنالوجی، معدنیات، صنعتی زونز، تیل و گیس منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سی پیک میں فریق ثالث کی شمولیت کے ذریعے ترقی کا دائرہ بڑھانے پر اتفاق۔ اعلیٰ سطحی روابط کی رفتار برقرار رکھنے پر زور۔ 6 اسٹریٹجک مذاکرات کا اعلان۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر پالیسی ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک سے متعلق دائر درخواستوں پر جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ عدالت نے ماحولیاتی تحفظ، پانی کی بچت، درختوں کی کٹائی اور سرکاری محکموں کی کارکردگی پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کینال روڈ پر درختوں کی کٹائی پر سخت موقف اپناتے ہوئے کہ ہم کینال روڈ پر درخت کاٹنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ لاہور میں صرف درختوں کی خوبصورتی کینال پر ہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ محکمہ ماحولیات کی فورس بھرتی ہوئی مگر وہ نظر تو نہیں آتی۔ سڑکوں پر گاڑیاں دھواں چھوڑتی جا رہی ہوتی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات سے کہا کہ ٹیموں کی تعیناتی سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ ساتھ ہی ڈی جی ماحولیات کو ہدایت دی گئی کہ وہ فوری طور پر چیئرمین چیمبر آف کامرس سے ملاقات کر کے انڈسٹریز کو ماحولیاتی قوانین سے آگاہ کریں۔